नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खालिक़ कायनात व मालिक रोज़ माशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और तुम कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करो ताकि तुम कामयाब हो सको। इससे पहले कि मैं इस आयत मुबारका को खोलूँ, आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फ़रमाने अलीशान तवज्जो के साथ सुनेंगे तो हमें मज़ीद इसके ऊपर कलाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो नुक्ता समझाना चाहता हूँ वो बआसानी आपको समझ आ जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सफ़र मेराज में मैंने एक समंदर देखा, उसकी हदूदो क़यूद क्या हैं वो मैं नहीं जानता, यानी मशरक़ मग़रब शमाल जुनूब कितना फैला हुआ है ये अल्लाह ही जानता है, बनाने वाला तख्लीक करने वाला ही जानता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस समंदर के किनारे यानी साहल पे मैंने एक फ़रिश्ता देखा जो परिंदा नुमा था। जब कोई ईमान वाला धरती पे ज़मीन पे कहता है सुबहान अल्लाह, तो उस परिंदे के परों में हरकत आती है। जब ईमान वाला कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो परिंदा अपने यानी वो फरिश्ता जो है वो अपने परों को फैलाता है। जब पढ़ने वाला यानी ईमान वाला पढ़ता है अल्लाहु अकबर, तो वो परिंदा परवास करता है। जब पढ़ने वाला पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो परिंदा अपने आप को समंदर में गिरा देता है यानी होता जन हो जाता है। जब पढ़ने वाला पढ़ता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, तो वो परिंदा यानी वो फरिश्ता समंदर से निकलता है और अपने परों को झाड़ता है। पर झाड़ने पे जितने कतरे पानी के गिरते हैं अल्लाह उतने फरिश्ते तख्लीक फरमाता है, उतने फरिश्ते पैदा फरमाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो तमाम फरिश्ते क़यामत तक जितनी तस्बीह व तहलील करेंगे उस सारे का अजर व सवाब उसके नामाए आमाल में लिखा जाएगा। जो हालत ईमान में पड़ेगा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फिर अगली बात जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि वो तमाम फरिश्ते जो पानी के कतरों की तादाद के बराबर अल्लाह तख्लीक फरमाएगा, वो क़यामत तक के लिए इस कारी के लिए बख्शिश की दुआएं करते रहेंगे, इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। तो अल्लाह बोलो ये कलमा इतनी फ़जीलत वाला, इतनी अहमियत वाला, इतनी शान वाला और इतनी नेकियां अल्लाह से लेकर देने वाला यानी इतने अजर व सवाब का हामिल है, जिसकी अफादियत को हम अल्फाज के अंदर बयान नहीं कर सकते और ना ही इंसानी अकल इसका अहाता कर सकती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने पढ़ा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, पढ़ने वाला मर जाएगा, ये सारी कायनात भी फना हो जाएगी, लेकिन इसका सवाब मुकम्मल नहीं होगा। यानी पढ़ने वाला दुनिया से चला जाएगा, अपने वक्त पे ये सारी कायनात भी फना हो जाएगी। जो फरिश्ते तैनात हैं इस तीसरे कलमे के कलमा तमजीद के सवाब को लिखने के लिए, वो उस शख्स के लिए क़यामत तक सवाब लिखते रहेंगे। सवाब लिखना मुकम्मल नहीं होगा मगर क़यामत आ जाएगी, इसका इतना अजर व सवाब है। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो अपनी ज़िंदगी में पढ़ता रहा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत का दिन मैदान माशर में वो इस शान के साथ आएगा कि सुबहान अल्लाह उसके दाईं तरफ होगा, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाईं तरफ होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह का नूर उसके आगे होगा, अल्लाहु अकबर का नूर उसके पीछे होगा और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम का ताज उसके सर पे होगा। जब वो इस शान के साथ मैदान माशर में आएगा तो मैदान माशर की जो हैबत है, मैदान माशर का जो खौफ है वो उसके ऊपर नहीं होगा। कोई भी माहौल उसको मुतासिर नहीं करेगा, यानी उसका दिल धक धक नहीं कर रहा होगा, बल्कि वो एक अजीब शान के साथ मैदान माशर में अल्लाह की बारगाह में पेश होगा। जो दुनिया में पढ़ता रहा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम,
اگر آپ جاگ رہے ہیں تو جو اگلی بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جو دنیا میں یہ کلمہ تمجید یا تیسرا کلمہ پڑھتا رہا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ میدان محشر میں اس کو محشر کا کوئی خوف نہیں ہوگا. اللہ اس کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھ دے گا. تو جو کلمہ میدان محشر کی پریشانیوں سے محفوظ کرتا ہے، قبر کی تنگی سے محفوظ کرتا ہے، کیا دنیا میں تنگ ہونے دے گا؟ اسی طرح دنیا کے جو دشمن ہیں ان کا خوف اپنے اوپر آنے دے گا. تو اس لیے اللہ والو، اگر آپ کو دشمنوں کا خوف ہے، حاسدین کے حسد سے آپ ڈرتے ہیں، مخالفین کی مخالفت سے آپ ڈرتے ہیں، دشمنوں کے شر سے آپ پریشان ہیں، تو 10 بار یہی تیسرا کلمہ صبح اور 10 بار یہی تیسرا کلمہ شام کو پڑھنا شروع کر دو. اللہ ہر طرح کا خوف نکال دے گا. بچے ہیں، آل عیال ہے، آپ کا کنبہ بڑا ہے، آمدنی تھوڑی ہے، آپ ہر وقت خوف میں مبتلا رہتے ہیں، یا گھر میں بیماری سستی رہتی ہے، یا آپ کے ہمسائے میں کوئی دشمن رہتا ہے، جادو کرنے والا رہتا ہے اور آپ کو ہر وقت انجانا خوف پریشان کرتا ہے، تو آج کے بعد ڈرنا نہیں ہے. 10 بار تیسرا کلمہ صبح، 10 بار تیسرا کلمہ رات سونے سے پہلے یہ بعد نماز مغرب پڑھتے رہے. اللہ ہر طرح کے خوف سے آپ کو آزاد فرما دے گا. مالی خوف ہے تو تب بھی یہ عمل کرنا ہے، دشمنوں کا خوف ہے تب بھی یہ عمل کرنا ہے، حاسدین کا خوف ہے تب بھی یہ عمل کرنا ہے، جادوگروں کا خوف ہے تب بھی یہ عمل آپ نے کرنا ہے. کسی کی کالی نظر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بار بار اس کی نظر ہمارے بچوں کو لگ جاتی ہے یا مجھے لگ جاتی ہے، اگر آپ نے تیسرا کلمہ صبح 10 بار پڑھا ہوگا، اسی طرح رات کو 10 بار پڑھ کر سوئیں گے، وہ جو کالی نظر لگاتا ہے اس کو سامنے کھڑے کر کے کہو لگا مجھے نظر، لگا مجھے نظر. کیوں؟ جب اس کی کالی نظر یعنی نیگیٹو انرجی آپ کی طرف آئے گی تو تیسرے کلمے کی ہیلنگ انرجی اتنی زیادہ ہے کہ وہ زائل ہو جائے گی. انشاءاللہ آپ کے اوپر نیگیٹو انرجی جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگی، آپ کی باڈی کے اندر وہ ٹرانسمٹ نہیں ہوگی. کالی نظر سے بھی آپ محفوظ رہیں گے، حسرت کے وار سے بھی آپ محفوظ رہیں گے، جادو سے بھی آپ محفوظ رہیں گے، دشمنوں کے شر سے بھی آپ محفوظ رہیں گے، مخالفین کی مخالفت سے بھی آپ محفوظ رہیں گے. اسی طرح آپ کے مخالفین میں سے کوئی ایسا ہے جو آپ کی ناموس کو خراب کر رہا ہے، آپ کے پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، تو آپ زبان بندی کی نیت کر کے صبح و شام 10 بار یہ کلمہ پڑھو، انشاءاللہ اس کی زبان بند ہو جائے گی. اس طرح گھر کے اندر کوئی بد زبان ہے، بہو بد زبان ہے، ساس بد زبان ہے، نندیں بد زبان ہے، شوہر گالیاں نکالتا ہے، بات بات پہ ڈنڈا اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، یا اور طرح کی بد زبانی کرتا ہے، تانے دیتا ہے. اس طرح خواتین کو عادت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ تانے دینے کی، عورتیں بد زبانی کرتی ہیں. یا آپ بازار میں ہیں تو بازار میں کوئی ایسا بد زبان شخص ہے، یا آپ کے گھر میں بچے ہیں تو وہ اسکول میں یا گلی میں کھیلتے کھیلتے غلط بچوں کی صحبت کی وجہ سے گالیاں سیکھ گئے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں. یا اولاد ہے بڑی ہو گئی ہے، ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کے زبان درازی کرتی ہے، بد زبانی کرتی ہے. کسی طرح کا مسئلہ ہے بد زبانی کا، کوئی بھی کرتا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، مرد ہے عورت ہے، زبان بندی کی نیت کر کے اسی کلمہ شریف کو 10 بار صبح 10 بار رات کو پڑھو، انشاءاللہ العزیز 7 دنوں کے اندر بولتی بند ہو جائے گی. وہ زبان جو آپ کے خلاف چل رہی ہے، اللہ کے حکم سے وہی زبان اب آپ کے حق میں چلے گی. تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، کہنے کو، دکھنے کو، سنانے کو، سننے کو، کرنے کو، لیکن اللہ والو اس کے کمالات اتنے ہیں کہ جو بیان نہیں کیے جا سکتے. اگر آپ کا شوق ہو کہ تیسرے کلمے کے فضائل سننے کا تو آرزو چینل پہ جو ہمارا آفیشیل چینل ہے، تلاش چینل جو شفیع سوشل میڈیا کا آفیشیل چینل ہے، ان دونوں چینلز کے اوپر کم از کم 15-16 بیانات ہیں جو تیسرے کلمے پہ موجود ہیں. وہ تمام بیانات آپ سنیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے آپ کو کیا ہدیہ دیا ہے، میں نے آپ کو کیا عمل دیا ہے، میں نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے، یا کیا میں نے آپ کو وظیفہ دیا ہے. اس عمل کو اپنے پلے باندھ لیں. فجر کی نماز کے بعد 10 بار اور 10 بار رات سونے سے پہلے. خواتین جن دنوں میں انہیں نماز نہیں پڑھنی، ایام چل رہے ہیں، تو اس کلمہ پڑھنے کی، اس عمل کی چھٹی نہیں ہے. جب اذان ہو اس کو عمل کو کر لینا ہے. اس طرح خدا نہ خواستہ کسی دن آپ کی نماز رہ جاتی ہے، جب اٹھتے ہیں فجر کی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے فوراً اس کلمے کو پڑھ لینا. اگر کسی دن بھول جائے
صبح دوبارہ سو کے اٹھیں 8 بجے 9 بجے تب پڑھ لیں، 10 بجے پڑھ لیں، 11 بجے پڑھ لیں، 12 بجے پڑھ لیں، جب یاد آئے پڑھ لیں، دفتر جاتے ہوئے پڑھ لیں، دکان پہ جاتے ہوئے پڑھ لیں، اسکول کالج جاتے ہوئے پڑھ لیں۔ اس طرح خواتین ہیں صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھنا بھول گئے، کچن میں یاد آیا، کام کرتے یاد آیا، فوراً پڑھ لیں۔ اگلی اور آخری بات اور بہت اہم بات، گھر میں لڑائی ہو گئی، مار کٹائی شروع ہو گئی، خامد نے بد زبانی شروع کر دی، یا بیوی ہے اس نے بد زبانی شروع کر دی، ساس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، یا ساس کا بی پی جو ہے وہ شوٹ کر گیا، ساس نے بولنا شروع کر دیا، یا گھر میں کوئی ایسا ماحول ہو گیا، بازار میں کوئی ایسا ماحول بن گیا، دفتر میں کوئی ایسا ماحول بن گیا، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک طرف کھڑے ہو کے ویڈیو بنانے کی بجائے کہ میں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کروں گا، آج کل رواج ہے نا، کوئی لڑ رہا ہو تو اس کو چھڑاتا نہیں ہے بلکہ ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، تو ویڈیو بنانے کی بجائے آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دینا۔ اللہ والو ابھی 3 بار پہ پہنچو گے، یعنی تیسری بار ابھی پڑھنا شروع کرو گے تو لڑائی کا ماحول ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو لڑ رہے ہوں گے، گالی گلوچ کر رہے ہوں گے، گریبان پکڑ رہے ہوں گے، یا مرنے مرانے پہ تلے ہوئے ہوں گے، جب آپ 2-4 مرتبہ یہ کلمہ پڑھو گے وہ ٹھنڈے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں لڑائی کا ماحول بن جائے، میاں بیوی کا ہے، بچوں کا ہے، بازار میں، دکان پہ، آفس میں، کہیں پہ بھی ایسی صورتحال بن جائے تو فوراً یہ تیسرا کلمہ پڑھو۔ اس کے ساتھ جو اگلی بات ہے وہ یہ کہ آپ دوسروں کے لیے تو تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کو خود غصہ آ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ یہ بات بھی تو سمجھ آتی ہے نا کہ دوسروں کے لیے تو آپ یہ ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو ممکن ہے نا زندگی میں کہ کبھی آپ کو بھی بھیجا غصہ آ جائے، تو جب آپ کو غصہ آئے تو آپ نے بھی اپنے لیے یہی تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ 10 بار پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیریں، اپنے سینے پہ پھیریں، جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے وہاں تک پھیریں، پھر اپنے سینے پہ پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ جو شیطانی اثرات آپ کو ہائپر کر رہے تھے، یعنی غصے پہ مجبور کر رہے تھے، وہ اثرات ختم ہو جائیں گے، آپ کی طبیعت اسی وقت بحال ہو جائے گی، معتدل ہو جائے گی۔ تو اپنے لیے بھی یہ عمل جو ہے وہ استعمال کرنا ہے، دوسروں کے لیے بھی استعمال کرنا ہے، اور معمول کے مطابق آپ نے صبح و شام 10-10 بار پڑھتے رہنا۔ اسی طرح خواتین شاپنگ کے لیے جا رہی ہیں، بازار جا رہی ہیں، 10 بار یہ کلمہ پڑھ کے نکلیں۔ رستے میں انشاءاللہ جو سٹریٹ کرائمز ہیں، جس طرح موبائل چھیننا ہے، خواتین سے پرس چھینا جاتا ہے، شاپنگ کے اندر 2 نمبری ہو جاتی، کہیں بندہ پرس رکھ کے بھول جاتا ہے، پیسے دے کے بھول جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، شاپنگ کے دوران ہر قسم کے نقصان سے، اور اس طرح خواتین رستے میں آتے جاتے جس طرح مرد حضرات ہوتے ہیں وہ ہوس بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اپنی ناموس کی حفاظت کے لیے بھی پڑھیں گے تو آتے جاتے خواتین محفوظ رہیں گے، ان کی عزت کوئی اچھال نہیں سکتا یا ان کو کوئی بری نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا۔ اس طرح مرد حضرات ہیں، آپ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، تاجر ہیں، وہ اپنی دکان کی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، تجارت کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ کلمہ 10 بار آپ پڑھ کر نکلیں۔ جس کام کو ہاتھ ڈالو گے اللہ کامیاب کر دے گا، مٹی کے بھی ہاتھ ڈالو گے اللہ سونا کر دے گا۔ اس طرح بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ کلمہ 10 بار پڑھ کر جائیں۔ اگر تو وہ رشتہ آپ کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ رستے آسان کر دے گا، اور اگر وہ رشتہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دے گا کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہاں رشتہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی دین کا کام ہے یا دنیا کا کام ہے، جب بھی کرنے لگو تو 10 بار یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر 1 بار درود ابراہیم پڑھ لیں، اگر وقت کم ہے تو چھوٹا درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو معمول کے مطابق آپ نے 10 بار صبح اور 10 بار رات سونے سے پہلے یا شام کو پڑھتے رہنا ہے، اور جب کوئی کام کرنا ہو اچھا دنیا کا اور آخرت کا تو یہ 10 بار کلمہ پڑھ کے آپ نے کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے رشتہ داروں کے پاس جانا ہے، دوست احباب کے پاس جانا ہے، یا کسی ایسے علاقے میں جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، آپ کو اندیشہ ہے، ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے، تو یہ 10 بار کلمہ پڑھ کر جائے۔ اسی طرح کوئی رشتہ دار آپس میں لڑ پڑے ہیں، دوست احباب آپس میں لڑ پڑے ہیں، یہ تیسرا کلمہ 10 بار پڑھ کر جائیں۔ انشاءاللہ پھر جو آپ بولتے جاؤ گے دوسرے سنتے جائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے، یعنی آپ صلح کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس طرح گھر میں بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، میاں بیوی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، بہن بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، آپ کو علم ہوتا ہے یہ آپس میں بولتے نہیں ہیں، تو یہی عمل کر کے یعنی 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کے آپ جو ہے وہ صلح کروانے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی غائبی مدد جو ہے وہ شامل حال ہوگی۔ اللہ
رب العزت آپ سے یہ نیک کام ضرور لے گا۔ تو ان تمام مقاصد کے لیے آپ اس عمل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ کہ آپ ہر قسم کے جادو ٹونے سے، جس طرح میں نے پہلے کہا، نظر بد سے، کالی نظر کے وار سے، حسرت کی نظر کے وار سے آپ بچے رہیں گے۔ اور اگلا جو فائدہ ہوگا آخرت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ جب آپ تیسرے کلمے کا اہتمام کریں گے تو آپ کا نام ذاکرین میں لکھا جائے گا، یعنی ذکر کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو، دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں ہمت دے کہ ہم کوشش کریں کہ 10 بار تیسرا کلمہ صبح اور 10 بار رات سونے سے پہلے پڑھیں، اور جب ہم اس کو اپنا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ اس کی تاثیر ہماری روح میں، ہماری زبان میں آ جائے گی۔ پھر کوئی بھی دنیا کا یا آخرت کا مسئلہ ہوگا، دین کا یا دنیا کا، تو جب ہم یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے یا اس عمل کو آزمائیں گے تو انشاءاللہ ہماری جولیاں پھر خالی رہنے والی نہیں ہیں۔ دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں، جو پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے، جو دکھی ہیں اللہ ان کو دکھ دور عطا فرمائے۔ ہسپتالوں میں، گھروں میں جو لوگ بیمار ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے واٹس ایپ کے ذریعے، یہ تلاش چینل کی کمیونٹی میں، اللہ سب کے حق میں ہمارے التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو خانقاہ دارالشفا کے ساتھ، سلسلہ لیا قادریہ شافیہ کے ساتھ یا شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں، کریم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے پیار بھری، محبت بھری دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری بھی التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو خانقاہ کی مالی، بدنی، وقتی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کی جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں ہم مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں، رب کریم ہمیں بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔